अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। कराची के मेयर के लिए इंतखाब हो गया। पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। मुर्तजा वहाब ने 173 वोट लिए, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान को 161 वोट मिले। वोटिंग अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 से ज्यादा अरकान गैर हाजिर रहे। इससे पहले मेयर कराची का नतीजा आने के बाद आर्ट्स काउंसिल कराची के बाहर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान तसादुम भी हुआ। दोनों जानिब से पथराव किया गया। पुलिस और रेंजर्स ने कई कारकुनों को हिरासत में भी लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कल पूरे मुल्क में यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया है। जमात इस्लामी कराची ने मेयर का इलेक्शन दोबारा कराने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत भी लिखकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इस खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इंसाफ जो है वो शफाफ इंतखाबात करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची और मेयर के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान का यह कहना है कि मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबी अमल को मुस्तरद करते हैं। आज जिस ढिठाई और दीदा दिलेरी के साथ कराची के अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, पहले ऐसा नहीं देखा गया। दुनिया में कहां ऐसा होता है 192 हमारे और पीटीआई के 173 वाला जीत जाए और 31 इंसानों को गायब कर दिया जाए। जब हम इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दें तो वो न सुनवाई करे। हमने कहा कि हमारे लोग वापस लेकर आओ जिन्हें अगवा किया गया है, मारा पीटा गया है, जबरन उनसे वीडियोस बनवाई गई हैं या खरीदा गया है, गैर आईनी काम हुआ है। हम सड़कों पे भी एहतजाज का हक रखते हैं, पुरअमन अवामी एहतजाज, और हम अदालतों में भी जाएंगे। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया है कि मेयर कराची के इंतखाब के जो नतायज हैं उसको जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान के दरख्वास्त पर हुए फैसले से मशरूत कर दिया जाए। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने शर्जील मेमन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमात इस्लामी के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात रद्द कर दिया और जमात इस्लामी को साथ मिलकर चलने की दावत दी। पीपल्स पार्टी ने हाफिज नईम को डिप्टी मेयर कराची की पेशकश भी कर दी। जो इल्जाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, वो जमात इस्लामी कह रही है हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया। कराची में मैंडेट हमें मिला है। ये यूसी चेयरमैन जो हैं कि वो किसी को भी वोट नहीं देंगे, वो इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते, तो उसमें हमारा क्या कसूर। एज अ डिप्टी मेयर आ जाएं, खुद आए या किसी को नॉमिनेट करें। अब भी हम उन्हें ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आए, मिलकर काम करते हैं। ये मामला अब क्या रुख इख्तियार करेगा? क्या मेयर कराची के जो इंतखाबात में धांधली के इल्जामात लगे हैं ये दुरुस्त है या नहीं, इस हवाले से प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम सबसे पहले हमें ज्वाइन करें जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिराजुल हक साहब, ये जो इंतखाब हुआ है आज कराची में, क्या जमात इस्लामी इस नतीजे की तवक्को कर रही थी? देखिए, अगर हकीकी जमहूरियत होती, इंसाफ होता, हिसाब किताब होता, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करती, तो ये सूरत हाल कभी भी हम ना देखते। लेकिन आज ये साबित हुआ ये न यहाँ जमहूरियत है, न यहाँ कानून की हुक्मरानी है, न कोई हिसाब किताब है, न कोई ज़ाबित और कानून है, न कोई इलेक्शन कमीशन के रूल्स है, न कोई गिनती पर यकीन रखता है कि 3,25,000 ज्यादा और 9 लाख कम हो गए। तो अब इस जमहूरियत से लोग मायूस होंगे और ये बहुत खतरनाक बात है हमारी सोसाइटी के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ आज पीपल्स पार्टी ने, सिंध की हुकूमत ने जो कुछ किया इंतहाई शर्मनाक है, काबिल अफसोस है। और उससे भी बढ़कर ये कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि एक गैर जानिबदाराना रोल अदा करके लोगों को एक ऐसा माहौल मुहैया करने में अपना फर्ज पूरा कर लेते जो उनका बनता है, जिस पर वो तनख्वाहें लेते हैं, जिनका उन्होंने हल्फ उठाया है। ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ 9 लाख और दूसरी तरफ 3,25,000 और 9 लाख हार जाए और 3 लाख जीत जाए?
یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف 173 ہو 193 ہو اور دوسرے طرف 155 ہو, 155 جیت جائے اور 193 ہار جائے. تو صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ افسوس ہوا ہے الیکشن کے اس کارکردگی پر, اور انہوں نے اپنی اہلیت کو ثابت کر دی ہے. اگر یہ ایک شہر کا الیکشن نہیں کرا سکتے تو یہ پورے ملک میں ایک شفاف الیکشن اور دھاندلی سے پاک الیکشن کیسے کرا سکیں گے؟ رائٹ. میں سراج الحق صاحب یہ بتائیے گا, یہ معاملہ تو تحریک انصاف کے ان ممبران کا ہے, ووٹرز کا ہے جو ووٹ دینے نہیں پہنچے. یہ ووٹ دینے کیوں نہیں پہنچے؟ یہ لوگ جو ہے یہ کہاں گئے؟ یہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ یہ نہ آسمان پر گئے ہیں, نہ سمندر میں کودے ہیں. یہ کراچی میں ہے, پولیس کے تحویل میں رہے, دباؤ میں رہے, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کل تک تو موجود تھے اور اچانک. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ نہیں آئے ہیں وہ آنا چاہتے تھے, ووٹ دینا چاہتے تھے, اپنے پارٹی کے ساتھ رہنا چاہتے تھے, لیکن حکومت نے اپنے وسائل اور اپنے دباؤ پولیس کے ذریعے ان سب کو نہیں آنے دیا. اور یہ بہت زیادہ افسوسناک پہلو ہے کہ ہم نے پہلے سے الیکشن کمشنر کو خطوط لکھے تھے کہ اپنی ذمہ داری پوری کر لی. ایسا ممکن ہے کہ لوگوں کو ووٹ دینے کا موقع ہی نہ ملے, لیکن الیکشن کمیشن نے بھی آنکھیں بند کیے ہیں اور گونگے بہرے بن کر تماشا دیکھتے رہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس الیکشن کے نام پر سلیکشن ہوا ہے, اس کو کلرم قرار دیا جائے اور تمام چیئرمین کو حاضر کر کے دوبارہ اس الیکشن کا اہتمام کیا جائے. ٹھیک ہے. مگر اس میں ایک اور چیز جو پیپلز پارٹی کی طرف سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ تحریک انصاف کی اور جماعت اسلامی کی کمٹمنٹ تھی, اور یہ تحریک انصاف کا کام تھا کہ وہ اپنے ممبران پورے کر کے دیتی. تو آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت ہی ذمہ دار ہے ان ممبران کے نہ آنے کی؟ دیکھیے, انہوں نے تو اپنی طرف سے خود ایک ڈیسیجن لے لیا کہ وہ پیپلز پارٹی کے بجائے جماعت اسلامی کو ووٹ دینا چاہتے تھے, اور آج انہوں نے دیا. لیکن پیپلز پارٹی کے وزراء خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے رابطے کیے اور ہم نے جتنا جو کچھ ہم کر سکتے تھے وہ ہم کر گئے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ پارٹی نہیں, حکومت نے ان ممبران کو ارغمال بنایا, نہیں آنے دیا, ووٹ سے محروم رکھا. اور نہ ایک آدمی عوام کا منتخب کردہ ہے اور لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے اس مینڈیٹ کے ساتھ کہ آگے اپنے میئر کے لیے بھی ووٹ ڈالنا ہے. تو کیسے ایک جمہوری آدمی اور ایک الیکٹڈ آدمی نہیں چاہتا ہے کہ وہ ووٹ کا صحیح استعمال کرے؟ یہ کبھی ممکن ہے, لیکن دباؤ, خریدو اور فروخت اور یہ ارغمال بنانے کی وجہ سے آج 30 کے لگ بھگ ان کے چیئرمین نہیں آ سکے. اچھا, مگر اس میں اب آپ نے احتجاج کی کال دی ہے, یوم سیاہ منا رہے ہیں, یہ معاملہ کچھ کورٹ کے سامنے بھی جو ہے وہ ہے, تو اب بہرحال وہ تو اب انتخاب تو ہو گیا اور انہوں نے اپنی فتح کا اعلان بھی کر دیا ہے, تو آگے پھر آپ کی اس معاملے سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں, ہم الیکشن کمیشن بھی جائیں گے, ہم عدالتوں میں بھی ان کا پیچھا کریں گے, چوک اور چوراہوں میں بھی کریں گے, اور عوام کا جو مینڈیٹ ہے جماعت اسلامی کو دیا گیا ہے ہر طریقے سے ان کو محفوظ بنانے کی جدوجہد کریں گے. نہ ہم تک جاتے ہیں, نہ ہم دب جاتے ہیں, نہ ہم جھک جاتے ہیں, نہ ہم ڈر جاتے ہیں, نہ کوئی ہمیں خرید سکتا ہے. اس لیے عوام کے حقوق کے لیے آخری حد تک ہم اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. رائٹ. مگر اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا الزام ہے کہ جماعت اسلامی تلخیاں بڑھا رہی ہیں. آج ہم نے دیکھا کارکنان بھی آمنے سامنے آئے, بڑی ناخوشگوار صورتحال ہو گئی. یہ الزامات کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ غلط بولتا ہے نا جی. ہمارا تو سٹانس یہی ہے کہ میرٹ کا فیور ہو. ہمارا مطالبہ یہی ہے نا کہ سب کو ووٹ ڈالنے کے لیے لایا جائے, حاضر کیا جائے. تو کیا یہ لاقانونیت ہے؟ لاقانونیت تو یہی ہے کہ جو ووٹ دینے والے تھے اس کو نہیں آنے دیا گیا. باقی جہاں آپس میں کارکنان دست بگریبان رہے ہیں, مجھے افسوس ہے کہ وہاں پولیس اور پیپل پارٹی کے ورکرز نے مل کر زیادتی کی ہے, اور شاید
सिंध की हुकूमत को और पीपल्स पार्टी को ये अंदाजा नहीं है कि इस तरह जुल्म जबर का जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा सख्त होता है। अगर पीपल पार्टी अपने आप को जमहूरी जमात कहती है तो आज उन्होंने उसकी नफी कर ली, और अब भी उनके साथ वक्त है कि तमाम चेयरमैन को जो वोटर है मेयर के लिए उनको लाया जाए ताकि वो अपनी मर्जी से वोट डाले, और ये जो सिलेक्शन है इलेक्शन का नाम देकर उसको कलअदम करार दिया जाए। और ये मुतालिबा हम इलेक्शन कमीशन से भी करते हैं कि अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले। तो एक ट्रेलर है, अगर आपने यहाँ इस तरह का इलेक्शन करना है पूरे मुल्क में जिस तरह आपने कराची में किया, तो फिर लोग इस जमहूरियत पर यकीन नहीं रखेंगे, फिर कतारों में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार क्यों करें, फिर एक दिन लोग अपना काम क्यों छोड़े। इसलिए पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बोर्ड पर, पोलिंग वर्कर्स पर एतमाद बहाल करना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। हमें अफसोस है कि पूरी तरह इस एतमाद को मजरूह कर रहे। लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने आपको डिप्टी मेयर की पेशकश की है, इससे पहले भी वो कर चुके हैं, तो बतौर अमीर जमात इस्लामी क्या आप समझते हैं कि जमात को इस पर गौर करना चाहिए, इस पेशकश पर? देखिए प्यारे भाई, हम हक मांगते हैं, जो हमारा मेरिट पे बनता है वो हमें दे दे, हमें कोई खैरात न दे, कोई सदका न दे। इस वक्त अगर उनका फिगर कम है और हमारा फिगर ज्यादा है तो दानली के जरिए, जबर के जरिए, पुलिस गर्दी के जरिए आप अपने अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो उसका बहरहाल एक रद्द अमल होगा। और आप कराची को कैसे चलाएंगे, आप कैसी हुकूमत करेंगे। मैं समझता हूं कि आज जो कुछ पीपल्स पार्टी ने किया, इन्होंने अवाम के साथ तो जुल्म किया ही, लेकिन खुद जमहूरियत के साथ भी बहुत बड़ा मजाक किया, बहुत बड़ा जुल्म किया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज का दिन कराची के अवाम के लिए एक अफसोसनाक दिन है, और कल पूरे मुल्क में जमात इस्लामी कराची के अवाम के साथ यकजहती के लिए यौम सियाह मनाया। लेकिन आखिर में सिराजुल हक साहब, एक और चीज़ जो मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ, बहुत सारे टाउन्स में आपके लोग आगे आए हैं और ज़ाहिर बात है आपको बतौर ऑपोजिशन भी पीपल्स पार्टी के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप चाहिए होगी, तो क्या जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई वर्किंग रिलेशनशिप बल्दियात के मामले पर कोई बन सकती है? देखिए पहले मरहले में भी पीपल पार्टी ने कोई अच्छा रिकॉर्ड कायम नहीं किया। एक तो जुल्म ये किया कि अपने लिए छोटे हल्के बना लिए 25-25 हजार का, 20,000 का, जहां उनको यकीन था कि उनको वोट नहीं मिलेंगे तो वहां उन्होंने 60,000, 70,000 और 80,000 की आबादी पर मुश्तमिल यूनिट बनाए, हल्के बनाए। क्या ये इंसाफ है? इलेक्शन के पहले मरहले में भी, दूसरे मरहले में मुसलसल ज्यादती की, और टाउन भी हमारा बहुत ज्यादा बनते थे लेकिन उन्होंने वहां भी घपले किए, और टाउन की मजमूई तादाद में भी इन्होंने अपने लिए इजाफा किया, हमारे टाउन पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन हमारा इस ख्याल था कि कम से कम मियार के लिए ये एक शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे। लेकिन मुझे अफसोस है, ये पीपल पार्टी वाले खुद भी मानते थे कि बनता तो आपका है, लेकिन हम क्या करें, ये बिलावल साहब की जिद है कि जो हमारा मेयर है वो एक जियाला हो। तो एक जिद के लिए पीपल पार्टी ने जमहूरियत को कुर्बान किया, पूरा शहर कुर्बान किया, कराची के अवाम को कुर्बान किया। कतई ये रवैया हमें काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी, हमारे साथ मौजूद थे। अब इसी मामले पर आज जो मेयर का इंतखाब हुआ, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मेयर कराची का इंतखाब, और इस इंतखाब पर जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इल्ज़ामात हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की, सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने भी कहा कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके खिलाफ उन्होंने कल यौम सियाह मनाने का भी
اعلان کیا ہے. ابھی اس وقت میرے ساتھ شرجیل انعام میمن صاحب موجود ہیں, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. ان سے اس انتخاب کے اوپر بات ہو جائے. شرجیل میمن صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا, یہ آج انتخاب تو ہوا, پیپلز پارٹی اس میں کامیاب ہوئی, لیکن بہت الزامات لگ رہے ہیں کہ یہ انتخاب درست طریقے سے نہیں ہوا, جس طرح سے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوا. یہ کیوں الزامات لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ رحمان صاحب. پہلے تو میں پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کا مارکا جو ہے میئر کا وہ جیتا. دوسری بات یہ کہ جی ہارنے والے کو کوئی نہ کوئی بہانا چاہیے اپنی جسٹیفیکیشن کا. ہارنے والا یہ تو نہیں کہہ سکتا جی کہ مجھے بہت بری اور تاریخی شکست ہوئی ہے, تو ہارنے والے نے کوئی نہ کوئی بہانہ کرنا ہے, اگلے پہ الزامات لگانا ہے. اور پورے مزیدار کیمپین یہ تھی کہ پی ٹی آئی کو کے ووٹ جو ہیں وہ نہیں پڑے جماعت اسلامی کو. جماعت اسلامی کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے, اور جماعت اسلامی اس کا غصہ سارا پاکستان پیپلز پارٹی پہ نکال رہی ہے, جبکہ کہ وہ پی ٹی آئی سے جا کے بات کرے, پی ٹی آئی کے ممبروں سے بات کرے. ممبرز کراچی میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھے کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں ووٹ دیا. ان سے پوچھیں, یہ تھوڑی کہ آپ جس سے آپ کانٹیسٹ کر رہے ہو تو اس کو بولتے کہ جی مجھے فلانا ووٹ کیوں نہیں دے رہا, فلانا ووٹ کیوں نہیں دے رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ساری بیوقوفی کے کام تھے جماعت اسلامی کنٹینیوز کر رہی ہے. لیکن اب کیا ہے کہ الیکشن ہو چکے ہیں. ہمارے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کراچی ہم سب کا ہے, اور ہم سب کو مل کر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے, اور پرانے اختلافات کو یا اس سیاسی دنگل کو سائیڈ میں رکھ کر جو ہے کراچی کے لوگوں کے لیے بڑھ چڑھ کر ہمیں کام کرنا چاہیے. اچھا, یہ جو جماعت اسلامی کی طرف سے معاملہ تو انہی 30 سے زائد ممبران کا ہے جو آج ووٹ ڈالنے نہیں آئے, تو کیا کوئی ہارس ٹریڈنگ کی گئی ہے؟ کیا کسی کو زبردستی ان میں سے گھر میں بٹھایا گیا ہے؟ دیکھیں جی, اگر ہارس ٹریڈنگ ہوتی تو پھر بڑے مزے ہوتی نا. اگر کسی کو پیسے دینے تھے تو پھر پیسے دے کے ہم کیا بولتے کہ ہمیں ووٹ دے دو. جو پی ٹی آئی کے ریبلز تھے انہوں نے کہا کہ نہ ہی ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے, نہ ہی ہم جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے. ہم اس انتخابات کے اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے, ہم اس میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پیپلز پارٹی نے بھی اپروچ کیا, ہم پیپلز پارٹی کو منع کر دیا, ہم نے جماعت اسلامی کو منع کر دیا. اور جماعت اسلامی کو اس لیے منع کیا کہ جماعت اسلامی کے ممبرز نے خود ایف آئی آریں کاٹی ہوئی ہیں انہی ممبرز کے خلاف. وہ بولے ایک دفعہ آپ ہمارے خلاف ایف آئی آر کٹوا رہے ہو اور دوسرے ہمیں بول رہے ہو ووٹ دو, تو ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ لڑائی جھگڑا شرجیل میمن صاحب یہ کیوں ہوا؟ یہ باہر کارکنان آمنے سامنے آ گئے, ان کے درمیان تصادم ہوا؟ دیکھیں جی, ہم نے پہلے کہا تھا کہ جی کوئی بھی وہاں پہ کیمپ نہ لگائے اور کوئی بھی وہاں پہ اپنے ورکرز کو نہ لے کے, صرف جو چیئرمین جو الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہیں وہ آئیں اپنا ووٹ کاسٹ کریں. جماعت اسلامی نے وہاں پہ کیمپ لگایا باہر, حالانکہ پیپلز پارٹی کا کوئی کیمپ نہیں تھا, اور پھر وہاں سے انہوں نے پھر کراچی سے بسیں بھر کر کے لوگوں کو بلایا تاکہ ہنگامہ آرائی ہو سکے اور وہ پریشر کریٹ کر سکے, جس میں انہوں نے پتھراؤ کیا, لوگوں کو گاڑیاں توڑی ہیں, جو کہ افسوس کا عمل ہے. تو ہم نے اس کی مذمت بھی, ہم نے کہا کہ جماعت اسلامی کو اپنے رویے کو دوبارہ سے دیکھنا چاہیے اور اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے جو ہے خدا نخواستہ وہ خلشیں بڑھیں یا لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوں. الیکشن کے رزلٹ کو آپ مان لیں. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ اب بہت بڑا شہر ہے کراچی, بہت ساری جماعتیں ہیں وہاں پر, بڑی جماعت ان میں سے جماعت اسلامی ہے, تو آپ ان سے کس طرح کی ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں, خاص طور پر ایسے موقع پر جب جماعت اسلامی اپوزیشن میں ہوگی؟ ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ورکنگ ریلیشن بہتر ہو, جماعت اسلامی سے بھی ہو, وہاں کے جو پی ٹی آئی کے رکن ہیں ان سے بھی ہو, پی ایم ایل این سے ہو, جے یو آئی ایف سے ہو, ایم کیو جو کہ سب پارٹی ہیں ایم کیو سے بھی ہو, تمام لوگوں سے ورکنگ ریلیشن شپ ہو, اور سب مل کر جو ہے کراچی کی ترقی کے لیے, کراچی مسائل کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے. اور شرجیل میمن صاحب, پیپلز پارٹی نے ایک طرح سے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے تو کلین سویپ کیا ہے. دیہی علاقوں کے بعد اب اربن علاقوں میں بھی پیپلز پارٹی کی بلدیاتی حکومتیں ہیں, تو پیپلز پارٹی کی ترجیحات کیا ہوں گی, خاص طور پر سندھ کے یہ جو اربن ایریاز ہیں, جو بڑے شہر ہیں, ان کے حوالے سے کہ ان علاقوں میں کرنا کیا ہے؟ دیکھیں جی, کراچی کو پہلے بھی ترقیاتی کام کراچی میں بہت زیادہ ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی کراچی میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جی کراچی کا کس وقت سڑکیں بن رہی ہیں, کراچی کے انفراسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے, کراچی میں انڈر گراؤنڈ انڈر پاسز بن رہے ہیں, کراچی میں اوور بریجز بن رہی ہیں,
कराची एक कचरा बड़ा इशू था, तो सॉलिड वेस्ट के जरिए वो हो रहा है। कराची में SP1112 काम करिए, कराची में जो है वो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहुत बेहतर हो रहा है। कराची में जो एम्बुलेंस सर्विसेज के साथ साथ जो हॉस्पिटल्स है, पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल्स का नेटवर्क जो है पूरे पाकिस्तान में, वो कराची में मुफ्त इलाज किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और ये पीपल्स पार्टी अब मेयर होने के बाद मजीद इन चीज़ों पर और फोकस होगा। ठीक है। और बड़ा मसला रहा है, बल्दियाती इदारों के जो नुमाइंदे हैं वो शिकायत करते रहे हैं कि उनके पास इख्तियारात नहीं होते। तो इख्तियारात अब जबकि वहाँ पर भी मेयर भी पीपल्स पार्टी का ही आ जाएगा, तो क्या सूबाई हुकूमत मजीद इख्तियारात दे सकती है बल्दियाती इदारों को? ये इख्तियार जी वही है, और इख्तियार होना मेरे ख्याल से गलत है। और अगर किसी को भी कुछ चीजें चाहिए तो वो बिल्कुल वो बात कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेयर जो है वो कराची वाटर बोर्ड का भी हेड है। कराची मेयर जो है उसको और भी ज्यादा जहां जहां पे शिकायतें थी या कंप्लेंट्स थी, इसमें भी मेयर की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, तो उन सबको ऑलरेडी कानून में चेंज कर दिया गया है। मेयर के इख्तियार की बात नहीं होती, असल बात होती है कि आप किस तरीके से आपका काम करने की लगन क्या है। आप हर एक का जरा डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में रोल है कि एक गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का क्या रोल है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का क्या रोल है, फेडरल गवर्नमेंट का क्या रोल है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप काम ना करें, आप काम करें जहां पे आपको जरूरत हो, जहां पे आपको हेल्प चाहिए आप लोगों से हेल्प लें। अच्छा, ठीक है। और लास्टली शर्जील मेमन साहब, जमात इस्लामी ने कल यौम स्याह का ऐलान किया है, एहतजाज का ऐलान किया। आज भी हमने तसादुम देखा, कारकुन आमने सामने हुए, तो इस एहतजाज पर आप क्या कहते हैं? क्या ये कोई मसला हो सकता है आपके लिए? मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी को पूरा इख्तियार है कि कोर्ट में जाना चाहे कोर्ट में जाए, इलेक्शन कमीशन जाना चाहे इलेक्शन कमीशन जाए। एहतजाज करना है, अगर पुरअमन एहतजाज करना है किसी जगह पे, हमें पता है हम उनको वहां पे जगह खाली करवा के दें, पुरअमन एहतजाज करें। लेकिन उस एहतजाज के आड़ में अगर उन्होंने फिर गाड़ियां तोड़नी है, शीशे तोड़ने, लोगों पर पथराव करना है, तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, वजीर इत्तलात सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हमारे साथ बात कर रहे थे। बहरहाल ये सियासी तूफान के साथ साथ कराची को और पाकिस्तान के जो साहिली इलाके हैं उनको एक समुद्री तूफान का भी सामना है। समुद्री तूफान के हवाले से सूरत हाल क्या है, एक ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अहम खबर, बहरा अरब के समुद्री तूफान वाइपर जॉय का बिल आखिर लैंडफॉल शुरू हो गया है। कराची के साहिल के करीब और पाकिस्तानी हदूद के अंदर कई मकामात पर इसका जो है वो लैंडफॉल हो रहा है और ये केटी बंदर से टकराएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त तूफान के मरकज के गिर्द हवाओं की रफ्तार तकरीबन 140 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है, जबकि लहरों तक जा सकती है। साहिली इलाकों से 73,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ठट्ठा, बदीन और दीगर अजला में तेज हवाओं के झक्कड़ हैं, इमरजेंसी नाफिज है। शहर कायद में भी आज बूंदाबांदी हुई, केटी बंदर को खाली करा लिया गया है। गडानी में भी लहरें इंतहाई बुलंद हैं और मजीद मूसलाधार बारिशों का खतरा भी जो है वो इस वक्त मौजूद है। दूसरी जानिब समुद्री तूफान के खदशे के पेश नजर बलोचिस्तान की जो साहिली पट्टी है उस पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हुकूमत क्या कर रही है, किस तरह से इस मामले को देख रही है? विफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान साहबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस समुद्री तूफान के हवाले से बात हो जाए। शहरी रहमान साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो शहरी रहमान साहबा ये बताइएगा, इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट क्या है? कौन कौन से इलाके अब जो सिचुएशन है इस समुद्री तूफान से मुतासिर हो सकते हैं और किस हद तक मुतासिर हो सकते हैं? जी शुक्रिया। देखिए मैं दिन में 2 दफ़ा पिछले 3 दिन से NDMA के अमलों के साथ और दूसरे एहलकारों के साथ जो हमारी कमेटी में हैं उनके साथ ट्वाइस अ डे ब्रीफिंग दे रही हूँ मीडिया को, सुबह भी और रात को भी, शाम को। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ये जो वाइपर जॉय है साइक्लोन, ये काफ़ी शिद्दत अपनी मेंटेन किया हुआ है, लेकिन स्पीड इसकी कम हो गई है। और क्योंकि ये एज प्रेडिक्टेड कराची से राइट चला गया, मतलब ईस्ट की तरफ चला गया, मशरिक की तरफ, इसने काफ़ी हार्ड राइट लिया, मगर ये मॉडल में नज़र आ रहा था।
اور جب ایسا ہوا ہے تو کراچی میں تو اس کا لینڈ فال نہیں ہوا ہے اور نہ ہونا تھا، یہ 4-5 دن سے تھی پیشنگ ہوئی کہ یہ ہے بہت انپریڈکٹیبل اور یہ آگے پیچھے ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کراچی میں ہو سکتا ہے کیونکہ بڑا شہر ہے ملک کا سب سے، اور اس کی مینجمنٹ اور اس کی لوگوں کی شہریوں کی مینجمنٹ ضروری ہوتی ہے ان کی کہ ڈسرپشن نہ ہو. اور ہوا یہ ہے کہ جی وہاں ہائی ونڈز ہو سکتی ہیں ویلوسٹی کی، یہ ہمیں کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بارشیں اس لیول کی ہو سکتی ہیں، اور سی ویوز یعنی کہ جو سمندر میں طغیانی ہے وہ پھر وہاں کے کوسٹل ایریاز خاص طور سے ملیر کو امپیکٹ کر سکتی ہیں. تو ملیر بھی ہائی امپیکٹ یعنی متاثرین میں سے نظر آیا ہے ہمیں. لیکن اس وقت بھی جو اس کا راستہ ہے بپرجوائے کا وہ لینڈ فال کر رہا ہے ہندوستان کے گجرات میں، لیکن کچھ نہیں کہہ سکتے بارڈر پہ مڈ نائٹ کے بعد کبھی بھی کرے پہلے کرے. اور اس میں صورتحال یہ ہوگی کہ پھر بھی ابھی جو اس کا پاتھ ہے وہ تھرپاکر، عمرکوٹ اور بدین کے اور obviously کے ٹی بندر میں بھی جا رہا ہے، کے تھرو جا رہا ہے یہ. سو کے ٹی بندر تھوڑا سا آف ہو جائے کہا جا رہا ہے لیکن ضرور ہیں جی وہاں. اچھا، یہ شہری رحمان صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 سے 2 دن بڑے اہم ہیں، تو ابھی تک آپ لوگوں کے پاس جو ڈیٹا ہے اسیسمنٹ کوئی ہوئی ہے کہ ان 1 سے 2 دنوں میں کیا صورتحال بہتری کی طرف جائے گی یا پھر خدا نہ خواستہ مزید خرابی بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے خرابی تب ہو سکتی ہے جب یہ بڑھ جائے، اس کی شدت بڑھ جائے، کیونکہ اس وقت یہ گریڈ 3 سائیکلون ہے اور کیونکہ احتیاطی تدابیر بر وقت لے لی گئی ہیں تو جو امپیکٹ و متاثر، دیکھیے جو امپیکٹ ہوگا وہ ہوگا. طوفان کا آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ شہروں میں جو کرے، جو دیہی علاقوں میں کرے، لیکن ہر ملک اور ریاست میں کیونکہ سائیکلونز یہاں یہ معمول کا پیٹرن نہیں ہے، یہ 10 سال کے بعد سب سے بڑا سائیکلون آیا ہے. اور اس صورتحال میں پہلا کام جو ہوتا ہے رسپانس جو ریاست کا ہوتا ہے وہ ایویکیویشن. تو نقل مکانی بہت مشکل کام ہے، تکلیف دہ ہے عوام کے لیے، لیکن وہ مکمل ہو چکا ہے. ان متاثرہ علاقوں میں کوئی 63 کیمپس ایکٹیو ہیں اور 106 سٹینڈ بائی پہ ہیں. سٹینڈ بائی اس لیے جی کہ لوگوں کو اگر ان کے جو کیمپوں میں بھی ایک دم، کیونکہ پھر میں انپریڈکٹیبل ہے، رسک ہے، اگر کیمپوں میں بھی فلڈنگ ہوتی ہے یا تیز ہوائیں چل رہی ہیں یا لوگوں کی جان و مال کو خطرہ ہوتا ہے تو یہ اوپر پھر اور ہم نارتھ لے جائیں گے ان کیمپس کو، اور وہ بھی تیاری ہے. موبائل یونٹس موجود ہیں میڈیکل، اور کافی تیاری پکڑی ہوئی ہے. اس وقت دیکھیے سارا ہمارا 5 کور کے لوگ وہاں موجود ہیں، اہلکار ہیں، 16 کمپنی رینجرز کے موجود ہیں، 303 افسر پاکستان نیوی اور میریٹائم سروس سے ایکٹیو گراؤنڈ پہ ہیں، اور 2 بٹالین کوسٹ گارڈ کے بھی اس وقت اسٹیشن ہوئے ہیں. ظاہر ہے سندھ پولیس اور سندھ پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے اس میں، سندھ گورنمنٹ اس میں لیڈ لے رہی ہے، اور انہوں نے ایویکیویشن سب نے مل کے بہت اہم کام کیا ہے. ان سب کا میں آپ کے توسط سے شکریہ ادا کرتی ہوں جی، ان کے بغیر یہ ہونا نہیں تھا. لیکن ہم نے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ یہاں سے مینٹین کیا ہوا ہے اور مستقل وارننگز اور سٹارم وارننگز ہم دے رہے ہیں جی. اچھا، مگر یہ شہری رحمان صاحب یہ ایویکویشن کے حوالے سے ذرا ایک چیز واضح کیجئے گا. یہ پاکستان کی کوسٹل بیلٹ بڑی لمبی ہے، کچھ تو بڑی آبادیاں ہیں، لیکن بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو دور دراز ہیں، فار آف ایریاز ہیں. تو یہ ایویکویشن کس حد تک مکمل ہو گئی ہے اور کن چیلنجز کا آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑا ہے ایویکویشن کے درمیان؟ دیکھیے ایویکیویشن مکمل ہو چکی ہے، 90% کل ہو گئی تھی. ہم نے ایک دن بفر ڈے چھوڑا ہوا تھا. اور سندھ حکومت سے کوآرڈینیٹڈ فگرز جو آئے ہیں اور این ڈی ایم اے کے پاس جو کوآرڈینیٹڈ فگرز ہیں 81,000 آلموسٹ 82,000 پر نمبر ہے ٹوٹل ایویکیویز کا جو نقل مکانی کر چکے ہیں. اس میں سے کچھ اور بھی لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے ہیں. مجھے ذرا سی پریشانی اس بات کی ہے کہ جب واپس جانا ہوگا تو ہم بار بار یہ مطلع کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ہمارے دیکھیں وہاں حکومتی اہلکار سے پوچھے بغیر
اگر آپ کو ویدر بہتر لگے ایسا نہ کریں کہ آپ اٹھ کے چلے جائیں. ایسا نہ ہو وہاں کوئی جگہ جہاں وہ پہنچے وہاں خطرہ ہو اور ان کو پتہ نہیں ہو, وہاں پہنچے ان کی جو مکانیت ہے اگر وہ کمزور ہے, کچے ہیں, تو اس میں بھی کافی ڈیمیج ہو. تو ہم اوائڈ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی تکلیف, اور میں سمجھتی ہوں کہ پریشانی کافی ہے ان علاقوں میں. کچھ جیسے پر زیادہ تر ماہی گیر امپیکٹ ہوئے ہیں, اور ان کی جو جن کی لائف سٹاک ہے جی, مال مویشی ساتھ دیے گئے ہیں. 8,000 مویشی بھی لوگ ساتھ لے کے آئے ہیں, اور کچھ آئیلینڈز پہ بھی لوگوں کو اس سے ہٹایا ہے, کشتی سے لانا پڑا. وہ تو اب آئیلینڈز بالکل جو وہ اب کور ہو گئے ہیں جی موسٹلی تو پانی سے. تو ایک ہم نے بر وقت ایکشن لیا ہوا ہے, اور اب ریلیف کیمپس میں پکا ہوا کھانا اور صاف پینے کا پانی مہیا کرنا ہے. 87 میڈیکل یونٹس فیلڈ میں ہیں. پاور منسٹر خود وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر نے جب کمیٹی بنائی میری سربراہی میں, تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ فوراً وہاں منتقل ہوں گے, اور صحیح کیا کیونکہ 90 گرڈ سٹیشنز ہیں ان متاثر علاقوں میں. ٹھیک ہے جی, اور آج ہمیں بتایا جا رہا تھا کوئی بھی فیل ہو سکتا ہے. ایک آلریڈی انڈر ریپیئر ہے, کل تک انشاءاللہ ہو جائے گا. منسٹر خود بیٹھ کے اپنے پورے عملے کے ساتھ مانیٹر کر رہے ہیں جی. اچھا, ابھی اس وقت جن علاقوں کو یہ ہٹ کر رہا ہے جو ہے وہ کیا مزید لوگوں کو بھی آپ کو ایویکویٹ کرنا پڑ سکتا ہے, اور یہ جو لوگ یہاں سے گئے ہیں جن علاقوں سے, یہ کتنے دنوں میں واپس آ سکتے ہیں؟ جی یہ ڈیپینڈ کرے گا جی, یہ لوکیشن پہ ڈیپینڈ کرے گا, اور جو اثرات وہاں ہمیں نظر آئیں گے اس پر ڈیپینڈ کرے گا. اگر مکانیت ڈسٹروائے ہوئی ہے یا کمزور پڑ گئی ہے یا خود وہ چھتیں رسکی ہیں, تو پھر جو نقل مکانی ہوئی ہے پھر ہمیں ان کا ایک اور دفعہ جائزہ لینا پڑے گا کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے, ان کو تکلیف کم سے کم پہنچے, کیونکہ یہ وہی علاقے ہیں جو 2022 میں فلڈ میں متاثر ہوئے تھے سب سے زیادہ جی. تو یہ تو ایک ریکوری ٹریپ میں ہے, وہ ریکور نہیں ہو پاتے, 3 سال لگتے ہیں انٹرنیشنلی, یہ فگرز ہیں, اور وہ اب پھر وہ ایک نیا ڈیزاسٹر آ رہا ہے. تو یہ بڑا افسوسناک دیکھنا بھی اور ان کے ساتھ کام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار اس طرح ہو اور یہ اپنے پیروں پہ نہ کھڑا ہو سکیں. ایک تو یہ بات ہے, دوسری بات یہ کہ جہاں تک ریڈ الرٹ ہے جی, فی الحال تو یہ 18 تک رہے گا. ابھی تو نیوی نے اپنے ایسٹس جو ان علاقوں سے ہٹا لی ہیں. سمندر میں شپنگ بھی متاثر ہوئی ہے, تو LNG کے امپورٹ کے حوالے سے بھی, تاکہ سندھ کو گیس سپلائی نہ متاثر ہو, اس کے لیے بھی پرائم منسٹر نے ہدایت دی ہے پیٹرولیم منسٹری کو کہ کچھ رد و بدل کریں, آگے پیچھے ریشوز چینج کریں, کہ ڈائیورٹ کریں وسائل. تو ہر طرف آج منسٹر IT بھی تھے ہمارے ساتھ میٹنگ میں, زوم پہ آ گئے تھے. انہوں نے کہا میں بھی اشور کروں گا کہ فائبر آپٹکس اگر کچھ معطلی ہوتی ہے, پاکستان ڈیجیٹلی کنیکٹڈ رہے تو میں کروں گا. اور اربن علاقوں کے لیے ہم نے الگ الگ ایڈوائزریز جاری کی ہوئی تھی بار بار. اور آپ کے توسط سے میں کہوں گی پھر کہ جی لوگ نہ جائیں ساحل کی طرف, طوفان کے مزے لینے یا ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے پلیز نہ کریں. اسی طرح ہم نے جانوں کا ضیاع ابھی تک روکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے یہ بھی بتائیے گا, آپ کیونکہ اس پر پہلے بھی بات کر چکی ہیں, کلائمیٹ چینج کے ساتھ کس طرح سے لنک ہے, پاکستان کے اور خطرات جو ہیں وہ کیا ہیں, اور آنے والے دنوں میں کیا اس نوعیت کے مزید خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی کلائمیٹ کے فرنٹ پہ تو بہت بڑے چیلنجز ہیں, اور میں سمجھتی ہوں عوام کو بھی وقت لگے گا سمجھنے میں اور شعور پیدا کرنے میں. ہم بھی شعور بیدار کرتے رہتے ہیں, لیکن آپ دیکھیے آپ ہیں جو ایک چینل ہے مین سٹریم جو اس پر تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہے. نہیں تو میکسیمم کچھ بھی ہو جائے, جتنا بھی ڈیزاسٹر ہو جائے, جب تک انٹرنیشنل چینلز نہیں کرتے ہیں, یہاں بس سیاست پہ ہی زور لگا رہتا ہے. مارننگ شوز کرتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سا ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں. میں ابھی کوئی بھی بیان دے دوں سیاسی, کیسا بھی غیر ذمہ دارانہ, فضول, اور ایک دن کی بھی اس کی نیوز ویلیو نہیں ہے, لیکن وہ ہر جگہ چلے گا جی.
اور لیکن جو جب ہم پالیسیز کرتے ہیں تو میٹرو پیجز پہ پہنچتی ہیں، بڑی بڑی پالیسیز میٹرو پیجز پہ پہنچتی ہیں، اور چینلز تو چلانا پسند ہی نہیں، بس ذرا سا مینشن اور ٹکر چل جائے گا. بھئی لوگوں کا شعور کیسے بیدار ہوگا؟ کچھ چینلز نے، کچھ لوگوں نے تو شروع کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایکٹیولی کوئی بیٹ رپورٹرز اسائن کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ بیٹ رپورٹرز بیچارے کیا کریں جب ان کی نیوز ڈیسک نہیں چھاپنے تیار ہیں. اٹس جسٹ ناٹ امپورٹنٹ. میں کیا بتاؤں آپ کو؟ تو یہ شعور کی بیداری حکومت سے لے کے نیچے تک ضروری ہے. اور ابھی ہم نے پلاسٹکس کا مطلب فار انسٹنس روک تھامی شروع کی ہے، اور یہ پولیسنگ سے نہیں ہوتا، بڑے بڑے پاپولیشنز ہیں جی. یہ جب تک لوگ اس میں خود کوآپریٹ نہیں کریں گے، آپ کہاں پولیس بھیجیں گے جی کہ آپ نے پلاسٹک کی بوٹل کیوں یوز کی؟ یہ تو کسی کی ریاست کا کام نہیں ہے. اور لیک آف اویئرنیس. اب پی ایم ہاؤس نے مثلا میری منسٹری کی طرح چھوڑ دیا ہے پلاسٹک کا استعمال، آگے سمری جائے گی باقی منسٹریز اور ڈویژنز کو. ہوٹل سرینا نے میں نے ایک دن کافی تانا دیا تو انہوں نے اپنے سارے آپریشنز میں پلاسٹک ہٹا دیا. اس طرح سب اگر کرنے لگے آہستہ آہستہ اور صرف آپ ایک سنگل یوز پلاسٹک کو چھوڑیں تو پھر چینج آئے گا. اسی طرح ہر چیز میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے وسائل محدود ہیں، چاہے پانی ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ انلمیٹڈ نہیں ہے جی. تو ان کا استعمال ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا. لیکن جو گلوبل وارمنگ آتی ہے، جو ہیٹ ویوز ان سارے سانحوں کو جنم دے رہی ہے، وہ پاکستان نے نہیں کیے جی. یہ اخراج گرین ہاؤس گیسز کا ہمارے ہاں سے نہیں ہو رہا جی. تھینک یو. شکریہ. شہری رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی، وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی. بات ہو رہی تھی سمندری طوفان کے حوالے سے. ایک اور اہم خبر پاکستان اور آئی ایم ایف کے معاملات کے حوالے سے ہے. کیا آئی ایم ایف پروگرام بحال ہوگا یا نہیں؟ ایک بریک لیں گے، اس کے بعد آ کر بات کریں. ویلکم بیک. آئی ایم ایف اور حکومت کے مابین معاملات ابھی تک حل طلب ہیں. وزیراعظم کی جانب سے گزشتہ دنوں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ہم نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں اور آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو جائے گا. وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے آج اطلاعات کے مطابق یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان سری لنکا بنے اور پھر ہم مذاکرات کریں. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں شرکت کی انہوں نے، اور وہاں پر بات کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ ہمارے خلاف جیو پالیٹکس ہو رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. پاکستان اور آئی ایم ایف کے معاملات کیا حل ہوں گے، اور پاکستان کا دونی قرضوں کا معاملہ ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے خطرہ ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے عزیر یونس صاحب میرے ساتھ موجود ہے، ماہر ہے معاشی امور کے. امریکہ سے جو ہے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں لنک کے ذریعے. بہت شکریہ عزیر یونس صاحب. عزیر یونس صاحب، سب سے پہلے تو ڈار صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اگری کرتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا معاملہ واقعی جیو پولیٹیکل ایشو ہے، نہ کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جس طرح سے فائنینشیل ایشوز ہونے چاہیے اسی طرح سے ہے؟ جی بالکل جیو پالیٹکس نہیں ہے، اور میرے نزدیک وزیر خزانہ غلط بیانی کر رہے ہیں. یہاں واشنگٹن میں جب میں نے ایٹ لیسٹ لوگوں سے پوچھا جو پریوی رہے ہیں ان کانورزیشنز کے، تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. امریکہ مدد کرتا آیا ہے، انوالوڈ رہا ہے، اس کا ایویڈنس ہمارے سامنے موجود بھی ہے کہ وزیر خزانہ ڈار صاحب امریکی سفیر سے بار بار ملتے بھی رہے ہیں. اور اگر ہم ازیوم کرتے ہیں کہ یہ جیو پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے، تو آئی ایم ایف کے تو $1 ارب ہیں، تو چین، سعودی عرب، یو اے ای پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ کیا وہ بھی اس جیو پولیٹیکل گیم کا حصہ ہیں جو چاہتا ہے پاکستان دیوالیہ کرے؟ اس کا جواب آبویسلی نہیں ہے. اور پاکستان کا جو دشمن ہم کہتے ہیں بھارت ہے، وہ بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، کیونکہ اس کی امپلیکیشنز بہت سیریس ہیں پورے خطے کے لیے اور دنیا کے لیے. تو یہ کہہ دینا کہ دنیا چاہتی ہے، یہ آئی ایم ایف اور امریکہ چاہتا ہے پاکستان دیوالیہ کرے، یہ غلط بیانی ہے اور سراسر حقیقت سے دور کی بات ہے یہ. اچھا، مگر یہ مکس سگنلز کیوں ہیں؟ وزیر اعظم بڑے پر امید نظر آتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا. اسحاق ڈار صاحب بیانات دے رہے ہیں جس میں وہ آئی ایم ایف کو ہی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو ان مکس سگنلز کو پاکستان کی طرف سے آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی سب سے زیادہ نقصان ان مکس سگنلز اور لیک آف کریڈیبلٹی نہیں کیا ہے. کافی مہینوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ حکومت پاکستان وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے جو آئی ایم ایف یا دیگر پاکستان کے دوست ممالک چاہتے ہیں پاکستان کرے. مثلاً اخراجات کم کیے جائیں، فسکل ڈیفیسٹ پہ کنٹرول کیا جائے،
آپ کے روپے کی قدر کو مارکیٹ کی طرف چھوڑ دیا جائے, آپ اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائیں, تو آپ وہ بیسک کام کرنے کو جب تک راضی نہیں ہوں گے تو دوسرا شخص یا دوسری پارٹی سامنے پہ آپ کو بار بار پیسے کیوں دے گی. میری بات کچھ لوگوں سے ہوئی جو سعودی عرب سے بھی انوالوڈ رہے ہیں ان معاملات پہ, تو وہاں سے بھی میسج یہ ہے کہ ہم آپ کو بار بار ڈپازٹس اور فری کے پیسے نہیں دینا چاہتے. اگر آپ کو پیسے چاہیے تو آپ انویسٹمنٹ کی بات کریں, تو انویسٹمنٹ کا ماحول آپ کے سامنے ہے پاکستان کے اندر. چین بھی اس طرح $1-2 ارب رول اوور کر دیتا ہے, لیکن اب وہ بھی اس سے زیادہ پیسے دینے کو راضی نہیں ہے, کیونکہ بار بار آپ جو ہیں وہ پیسوں کا ضیاع ہی کرتے ہیں. تو آپ ریفارم جب تک نہیں کریں گے دنیا آپ کو پیسے دینے کو راضی نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے, اور یہ ری سٹرکچرنگ پہ بھی, ابھی ڈیپٹ ری سٹرکچرنگ پہ بھی بات ہو رہی ہے. یہ بیرونی قرضوں کی ادائیگیاں کتنا بڑا چیلنج آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے؟ جی یہ بہت بڑا چیلنج ہے. آنے والے 3 سال کے اندر اوسطاً آن ایوریج ہم ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ $25 ارب سالانہ جو ہے وہ برڈن ہے پاکستان کے اوپر. تو یہ ڈالر اکٹھا تو کرنا بڑا مشکل ہوگا. تو ریسٹرکچرنگ پہ گفتگو ہوگی ایونچولی, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. لیکن اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ہے کنفیوژن ہے اسلام آباد کے اندر, کہ ایک طرف وزیر خزانہ پچھلے ہفتے کہتے ہیں کہ ہم ریسٹرکچر کریں گے, پیر کے دن پھر اسٹیٹ بینک کے گورنر کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ جب وزیر خزانہ کہتے ہیں ہم ریسٹرکچر کریں گے, تو اسی بجٹ کے اندر انہوں نے اربوں ڈالر کا ایسٹیمیٹ لگایا ہے کہ ہم اور قرضے لیں گے. تو یہ بات تو عام شہری کو بھی معلوم ہے کہ جب آپ لوگوں سے قرضوں کی ادائیگی پہ بات کرتے ہیں ریسٹرکچرنگ کی, تو سامنے والی پارٹی آپ کو اور قرضہ نہیں دیتی. تو جب آپ ریسٹرکچرنگ کا اندازہ لگائے بیٹھے ہیں تو آپ کو اور قرضے کیسے ملیں گے, اس کا جواب بھی وہ نہیں دے سک رہے اس وقت. ٹھیک ہے عزیر یونس صاحب, بہت یہ پاکستان کے لیے بڑا اہم معاملہ ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے ہوتے ہیں یا نہیں, وزیر اعظم کی طرف سے یقین دہانیاں ہیں, لیکن ڈار صاحب کا یہ ماننا یہ ہے کہ یہ جیو پولیٹکس ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان رحمان اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.